अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। यकीनन सियासी जमातों की तरफ से जिस तरह जलसे जुलूसों की रिवायत अब आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है, उससे लगता यह है कि सियासी जमातें इंतखाबी माहौल में दाखिल तो हो रही हैं, लेकिन एक दूसरे पे तंज के नश्तर कम अज़ कम चलाने से बाज नहीं आ रही हैं। आज हमने पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बड़ा जलसा देखा जिसका कॉन्टेक्स्ट तो 27 दिसंबर था, लेकिन उसके बावजूद उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़े वाज़े तौर पर अपना 10 नुकाती एजेंडा भी पेश किया और साथ में इदारों को भी पैगाम दे दिया कि ना वो डरने वाले हैं और ना ही वो भागने वाले हैं। और इसके साथ नून लीग के ऊपर भी तंज के नश्तर चला दिए कि वो कागजात छीनने वालों में से नहीं है, डट कर मुकाबला करेंगे। इदारों के कंधों पर सियासत करने की जो रिवायत है, पीपल्स पार्टी उसका साथ नहीं देगी। मल्टीपल पैगामात उनकी तरफ से आज के जलसे में दिए गए और यकीनन आज के जलसे को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया। लेकिन इसके अलावा ये भी बड़ा अहम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जिस तरह एक रिलीफ की गुंजाइश पैदा हुई थी, उनके बल्ले के निशान को वापस मिलने के बाद एक मरतबा फिर आज जब शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई की नवीद उनको मिली तो उनको एक मरतबा फिर गिरफ्तार भी कर लिया गया। यकीनन उनके सियासी कायदीन के लिए मुश्किलात तो बढ़ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है उसको रद्द नहीं किया जा सकता है। और वो मकबूलियत क्या कबूलियत की तरफ राग़िब हो सकेगी या फिर नहीं, इसी के ऊपर प्रोग्राम के पहले से हम डिटेल में बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब। सर, पहले तो ये कि पीपल्स पार्टी का आज बज़ाहिर तो जलसा 27 दिसंबर की मुनासबत से था, लेकिन उसमें मौके का फ़ायदा उठाते हुए बिलावल साहब ने अपना 10 नुकाती एजेंडा भी दिया। फिर उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बात भी की कि हम डरने वाले नहीं हैं, डट कर मुकाबला करेंगे, और फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम कागजात छीनने वाले भी नहीं हैं। तो इशारा वो बज़ाहिर नून लीग के ऊपर करते रहे, लेकिन जो एजेंडा वो सामने रख रहे थे उस एजेंडा को पेश करने में वो एक तो लेट हो गए हैं, दूसरा ये कि उसको मंशूर का उन्होंने नाम नहीं दिया बज़ाहिर। देखिए, बात बुनियादी ये है कि अगर आप पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख का जायजा लें तो पाकिस्तान में कोई भी इंतखाब जो है वो मंशूर की बुनियाद पे नहीं लड़ा जाता। ना पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो की कोई बड़ी अहमियत होती है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो आते हैं ना जी, ये एक इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट होती है जो उनको हर सूरत में सबमिट करने होते हैं। उसकी बुनियाद पर ये ड्राफ्ट तैयार होता है। हमारे यहाँ तो इलेक्शन लड़े जाते हैं इल्जाम तराशियों के ऊपर, किरदार कुशी के ऊपर, चोर डाकू मुल्क गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटते हैं, एक दूसरे पर मजहब के फतवे लगाते हैं, सियासी फतवे लगाते हैं, और कोई ऐसा अवामी मंशूर या अवामी एजेंडा नहीं होता जिसको बुनियाद बनाकर जो है इंतखाबी मंशूर तैयार किए जाते हो या पेश किए जाते हो। और फिर हमारा ये भी बड़ा मसला है कि हम इंतखाबात में सबज बाग बहुत दिखाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, वो तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या कोई और जमात हो। ऐसे लगता है कि जैसे अगले 2-3 साल के अंदर पाकिस्तान जो है वो कोई पेरिस बन जाएगा, कोई बहुत बड़ा इंकलाब आने वाला है इनके खुशनुमा नारों के साथ। इसलिए ये ध्यान में रखिए कि जो मैनिफेस्टो नहीं आ रहे, ये कोई इतनी बड़ी अहमियत के हामिल नहीं है। ये हमारा मुल्क जो है दुनिया के उन मुल्कों की तरह नहीं है जहां 2-3 महीने पहले पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज मौजूद होते हैं, टीवीज वगैरह के अंदर उसके ऊपर डिबेट्स होती हैं, कैंडिडेट्स जो है उनको बुलाया जाता है और पार्टी के सरबराहान जो है वो आकर डिबेट करते हैं। अब आप देखिए ना, पाकिस्तान के इस वक्त 4 बड़े सीरियस इश्यूज हैं। पहला इशू है इकोनॉमी का, दूसरा इशू है गवर्नेंस का, तीसरा इशू है सिक्योरिटी का, और चौथा इशू है आम आदमी के इंटरेस्ट के हवाले से और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के हवाले से। आप मुझे बताइए, कोई पॉलिटिकल पार्टीज के पास ऐसा रोड मैप है जो आके हमारे सामने ये पेश कर सके कि जनाब हमने ये तय किया है और हम ये कुछ करना चाह रहे हैं। कोई इस तरह की डिबेट ना आपको टीवी वगैरह पे नजर आएंगी, ना आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नजर आती है इंतखाबी जलसों में। वहां तो एक दूसरे के खिलाफ जिंदाबाद और मुर्दाबाद और काफिर और दूसरे फतवे लगाकर जो है हम जज्बातियत की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है या डेमोक्रेसी जो है वो आम आदमी के मफादात के साथ ट्रांसलेट नहीं हो पा रही। एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज की विजडम में, हुकूमत में, और आम आदमी के जो मसाइल उनको पेश करने पड़ते हैं उसके अंदर। तो अच्छा सलमान साहब, मुझे इसी में एक ज़िमनी सवाल की इजाज़त है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हम खुद भी एक जज्बाती कौम है, सियासी मैदान में भी पूरा जो इंतखाबी माहौल है उसमें भी हम जज्बातियत का ही मुजाहरा करते हैं। लेकिन सर ये बताएगा कि बिलावल साहब जो क्रिटिसिज्म बज़ाहिर बड़े लंबे अरसे से कर रहे हैं, आज भी उन्होंने जिस तरह एक तीर से 2 निशाने लगाए कि मैं कागजात छीनने वाले भी नहीं हैं और हम डट कर मुकाबला भी करेंगे, तो बज़ाहिर वो नून लीग को पैगाम दे रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं? क्योंकि नज़र तो सबको आ रहा है कि किसी एक जमात के लिए अगर साजगार माहौल बन रहा है
تو نہ تو وہ جماعت اس پر لب کشائی کر رہی ہے، نہ ہی ادارے کر رہے ہیں، اور نہ ہی الیکشن کمیشن کر رہا ہے. دیکھیے براہ راست تو وہ اسٹیبلش نہیں کریں گے، کیونکہ جہاں وہ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کریں گے تو پھر زرداری صاحب آ جائیں گے اور اس کے کان مروڑیں گے اور کہیں گے کہ بچہ ابھی ہے، ابھی میچیور نہیں ہوا، ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے سیاست کی، ٹائم لگے گا. اس لیے وہ ڈائریکٹلی تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف بلاول صاحب نہیں جائیں گے، اور زرداری صاحب تو بالکل بھی تنقید نہیں کریں گے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے معاملات کافی حد تک بہتر ہیں. اصل میں ان کا اشارہ جو ہے پولیٹیکل سکورنگ کے کانٹیکس میں پی ایم ایل این کے اوپر ہے، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پی ایم ایل این اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلی ہے، ان کو سہولت کاری دی جا رہی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ جو کچھ کاغذات نامزدگی کے دوران آپ نے دیکھا ہے، اس کے بھی مناظر ہم نے صرف پنجاب میں دیکھے ہیں نا، سندھ میں تو ایسے مناظر نہیں دیکھے، نہ کے پی کے اندر اس طرح کا دیکھنے کو موقع ملا، نہ بلوچستان میں. یہ صرف پنجاب میں ہو رہا ہے. اور قمر الزماں قاہرہ کے بقول پنجاب کی ساری بیوروکریسی جو ہے وہ بنیادی طور پہ پی ایم ایل این کو سپورٹ کر رہی ہے. تو اس لیے ان کا اشارہ جو ہے وہ پولیٹیکل سکورنگ کے کانٹیکس میں پی ایم ایل این کے اوپر ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن کے بعد جو بھی حکومت بنتی ہے، اس میں کوئی بعید نہیں کہ یہی بلاول بھٹو صاحب جو ہے پی ایم ایل این کے ساتھ ٹرک پہ سوار ہوں گے اور وہی حکومت بنے گی جیسے آپ نے پی ڈی ایم کی حکومت دیکھی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہے جب وہ اقتدار کی سیاست میں ہوتے ہیں تو ان کا ایک اور نیریٹو ہوتا ہے. یہی نواز شریف اور شہباز شریف ان کے لیے بہت مقدس تھے، بلکہ شہباز شریف کی تو بڑے تعریفیں کرتے تھے بلاول بھٹو صاحب قومی اسمبلی میں تقریریں کرتے ہوئے. اب جب انتخابی میدان میں آئے ہیں تو وہ کیا سودا بیچیں؟ یعنی دیکھیے نا 15 برس کی ان کی حکومت ہے سندھ کے اندر، وہاں کون سا ایسا انقلاب آ گیا جس کے بنیاد بنا کر وہ وہاں پر بات کریں گے؟ وہ یہی کریں گے جی پی ایم ایل این ایسی ہے، عمران خان ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، تاکہ لوگوں کو جذباتیت کے اوپر. اب ابھی بھی دیکھیے نا کارڈ کیا کھیلا جا رہا ہے، وہی بے نظیر کا کارڈ ہے، وہی بھٹو کارڈ ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے 15 سال حکومت کرنے کے بعد آج بھی بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا منشور تو ایک ہی نقطے کے اوپر گرد کرتا ہے، وہ روٹی کپڑا اور مکان ہے. 1967 سے یہ نعرہ چل رہا ہے، اب 2000 جو ہے آج تک نہیں مل سکا. نہیں بالکل. اچھا سلمان صاحب مجھے بالکل ٹھیک سر، پوائنٹ آپ کا آ گیا سر. مجھے ایک سوال اور کی اجازت دیں، وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل ایک الگ قسم کی پالیٹکس کر رہی ہے. جو بانی چیئرمین ہیں ان کو 3 جگہ سے کنٹیسٹ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر ان کے لیے درخواستوں پر درخواستیں دائر ہو رہی ہیں. آج جو کچھ شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے ہوا اور ان کے حوالے سے ہوا کہ ان کو رہا کر دیا گیا، ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا، تو یہ ساری چیزیں الٹا ہم پی ٹی آئی کے فیور میں نہیں ہوتے ہوئے دیکھ رہے کہ ایک سمپتی کا ووٹ تو ان کی مستقل بیگیج میں جا رہا ہے نا. دیکھیے جو کچھ اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہا ہے اس کا الٹیمیٹ نتیجہ تو پی ٹی آئی کے حق میں ہی جا رہا ہے نا. پی ٹی آئی ایک مظلوم جماعت بنتی جا رہی ہے اور وکٹمائزیشن ان کے ساتھ جس قسم کی ہو رہی ہے اسی کے اوپر ووٹرز کا بھی ایک بڑا رد عمل ہے. یہی پبلک سروے جو آپ کروا رہے ہیں، مختلف اخبار والے، ٹی وی والے اور ایجنسیاں اور مختلف پبلک پرائیویٹ کمپنیاں، سب جگہ پر عمران خان کی مقبولیت تو آگے بڑھ رہی ہے نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت اور پی ٹی آئی کی مقبولیت اپنی جگہ، جہاں ان کی قبولیت ہونی ہے وہاں مسائل ہیں. یہی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے اور یہ بہت قابل مذمت ہے ایک سابق وزیر خارجہ کے ساتھ اس طرح کا سلوک رکھا جانا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں الٹیمیٹ اس کا فائدہ پی ٹی آئی الیکشن میں اٹھائے گی. اور میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی کو اب الیکشن کمپین کی ضرورت نہیں ہے. اگر ان کو بلے کا نشان مل جاتا ہے تو جہاں جہاں الیکشن ہوگا ووٹر جو ہے، اب آپ دیکھیے نا 18 سے 35 سال کے 5,77,90,000 ووٹر ہیں. یہ ٹوٹل ووٹ کا 46% ہے. اگر ان میں سے کوئی 30, 35, 40% ووٹر بھی باہر نکل آیا تو جس نے بھی جو منصوبہ بنا رکھا ہے وہ پیچھے چلا جائے گا اور آگے چیز چلی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکمت عملی ٹھیک نہیں ہوئی. پی ٹی آئی کو سیاسی سطح پہ مقابلہ کرنا چاہیے تھا. ہم نے طاقت کے انداز میں جو مقابلہ کیا اس کے منفی نتائج سامنے آئے. بالکل. اچھا لیکن سر آپ نے ابھی جس طرح کہا کہ یہ حکمت عملی ٹھیک نہیں ہوگی، تو آپ کے خیال میں یہ 2013 کا جب الیکشن تھا تو میگنیٹک انک کو بہانہ بنا کے بہت سی ریزلٹس کو تبدیل کرنے کی کوشش بھی کی، بظاہر تجزیہ کاروں کی یہ رائے ہے. 2018 میں آر ٹی ایس سسٹم کو مینیپولیٹ کیا گیا، اس سے بھی نتائج بہت تبدیل ہوئے. تو اس مرتبہ بھی کوئی نئی جہت متعارف کروائی جائے گی جس سے اگر تو پاکستان تحریک انصاف اگر تو کامیاب ہوتی ہے یا ہونے لگتی ہے تو اس میں تبدیلی ہوگی، یا پھر اس مرتبہ جو تمام پولیٹیکل پارٹیز کی رائے ہے کہ جو عوام کا فیصلہ ہے وہ ہونے دیں تو وہ صحیح اور بہتر رائے ہوگی؟ دیکھیں میرا بنیادی موقف تو یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی انتخاب پاکستان کی تاریخ میں شفاف نہیں ہوا. سارے الیکشن جو ہے وہ انجینئرڈ ہوتے ہیں، پہلے سے پلانڈ ہوتے ہیں.
اور ہر چیز کو پلان کر کے پھر میدان میں اتارا جاتا ہے. اچھا اب 2013 میں جو کچھ ہوا وہ بھی غلط, 2018 میں جو کچھ ہوا وہ بھی غلط, اب 2024 میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اور زیادہ شدت آ گئی ہے. دیکھیے نا, میں نے اور آپ نے, ہم نے اپنی زندگی میں یہ مناظر نہیں دیکھے تو جو انتخابی امیدواروں کے ساتھ کاغذات نامزدگی کے دوران تجویز کنندہ کے ساتھ, تائید کنندہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اور جس طرح سے پارٹیاں بنائی گئی ہیں, اور جس طرح کی پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں, اور جس طرح سے لوگوں کو زبردستی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے انتخاب میں حصہ نہیں لینا, دستبردار ہو گئے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ ہم الیکشن کے اندر پری پول ریگنگ تو ہو رہی ہے. اچھا اب الیکشن ڈے والے دن جو ہے ایک ہی فرق ہوگا, میں آپ کو بتاؤں, اگر عوام کی بڑی تعداد ووٹ ڈالنے آتی ہے تو نتیجہ مختلف ہوگا. اگر عوام کی تعداد 30-35%, 40% تک رہتی ہے تو پھر نتیجہ وہی ہوگا جو ماضی کے اندر ہوتا رہا ہے. تو اب آپ نے دیکھنا صرف یہ ہے کہ روایتی الیکشن ہوگا یا یہ غیر معمولی طریقے سے ووٹر ٹرن آؤٹ نکل کے سامنے آتا ہے. یہ بنیادی تبدیلی لائے گا. اور مجھے باقی آپ جو مرضی حکمت عملی اختیار کر لیں, وہ سیاہی کرنی ہے, RTS کو بٹھانا ہے, فلاں بٹھانا ہے, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ابھی بھی ہم ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا لیکن سلمان صاحب یہ اب کیسے پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے؟ نون لیگ کے بارے میں جو سرویز ہو رہے ہیں پنجاب میں, اب سرویز کے اوپر بھی ایک ٹرسٹ کرنا بڑا مشکل ایک فیصلہ ہوتا ہے. تو سرویز جب جو صوبائی حکومت کروا رہی ہے پنجاب کی, ان سرویز کے نتائج کچھ اور آ رہے ہیں, جو نون لیگ اندرونی طور پر کروا رہی ہے اس کے نتائج کچھ مختلف آ رہے ہیں. تو سرویز کے اوپر تو بلیو نہیں کیا جا سکتا. آپ خود پنجاب میں ہیں, آپ کو کیا فیل آتی ہے, نون لیگ کی وہ سٹرینتھ رہی ہے یا نہیں؟ اور دوسرا جو PTI کا ووٹ بینک ہے, IPP نے اس کو ریپلیس کرنے کی یا توڑنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ چہرے تو وہی ہیں, صرف پارٹی بدل گئی ہے. دیکھیں اگر IPPs کا PMLN کے ساتھ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتا اور IPPs کو تنہا الیکشن لڑنا پڑا تو ان سب کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ان کی تو واحد امید یہ ہے کہ ان کے ساتھ PMLN کے ساتھ ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو سروے ہوتے ہیں یہ کوئی حتمی نتائج تو نہیں ہوتے نا, یہ تو ایک پرسپشن ہوتا ہے, یہ ایک ریفلیکشن ہوتا ہے. حتمی نتیجہ تو الیکشن ڈے والے دن ہی سامنے آتا ہے نا, تو اس لیے الیکشن کی طرف ہی پڑے گا. میں PMLN کو کوئی کمزور جماعت نہیں سمجھتا, بڑی سٹرونگ جماعت ہے, ایکسپیرینس جماعت ہے, ان کو الیکشن لڑنے کا بھی بہت تجربہ ہے اور اس وقت ان کو کافی سہولتیں بھی حاصل ہیں. اچھا یہ اور فرمائیے گا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا IPP کا کہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اگر نہ کی جائے انتخابات میں جیتنا. اگر پنجاب کو ہی فوکس کیا جائے تو ڈیسائیڈ تو پنجاب ہی کرتا ہے کہ وزارت عظمیٰ تک کس نے جانا ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح بھی کچھ دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا نون لیگ کی طرف سے کہ جی IPP نے اتنا کچھ مانگ لیا تھا, خرم دستگیر صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے لیے ان سے مذاکرات مشکل ہو گئے تھے, تو کیا ٹارگٹ IPP کا CM شپ ہے؟ اور دوسرا جنوبی پنجاب کے اوپر کتنا فوکس ہے؟ آج فیصل صالح حیات صاحب بھی نون لیگ میں شامل ہو گئے, تو نون لیگ کے علاوہ پیپلز پارٹی بھی کوشش کرتی رہی جنوبی پنجاب میں, لیکن وہ نتائج نہیں ملے. تو آپ کے خیال میں جنوبی پنجاب میں ہولڈ کون کرے گا؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ نئی قسم کا مینڈیٹ ہوگا پنجاب کا, اس میں سب جماعتوں کو کسی نہ کسی شکل میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملے گا اور ایک تقسیم شدہ حکومت جو ہے پنجاب میں بنے گی اور اسی کی بنیاد کے اوپر یہ سارا بنتا ہے. لیکن جنوبی پنجاب میں PMLN کی کوئی بہت زیادہ برتری نہیں دیکھ رہا. مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں PTI اور پیپلز پارٹی والے کسی حد تک پینیٹریٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اچھا IPPs کا میں آپ کو بتاؤں معاملہ کیا ہے. PMLN والے تو ذاتی طور پہ IPP سے اتحاد نہیں کرنا چاہتے, ان کی ریزرویشن ہے, لیکن جنہوں نے اتحاد کروانا ہے وہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتا ہوں, وہ اتحاد کروا لیں گے اور کم سے کم 7-8 سیٹوں کے اوپر قومی اسمبلی کی ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. 10-12 کے اوپر ان کو پنجاب اسمبلی کی سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. یہ شاید جسے کہتے ہیں نا مجبوری کی شادی ہے جو ہر صورت میں PMLN کو کرنی ہوگی. اسی طریقے سے PMLQ کے ساتھ بھی 4-5 سیٹوں کے اوپر ان کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. سر یہ مجبوری کی شادیاں پاکستان میں ویسے بہت ہوتی ہیں, لیکن چلیں چلتے چلتے آخری سوال کہ PTI آپ کو پارلیمنٹ میں نظر آ رہی ہے ویسے بظاہر, اور اگر آ بھی رہی ہے تو کیا پھر ہم وکیل ہی دیکھیں گے PTI کے پارلیمنٹ میں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ 35-40 نشستوں کے ساتھ جو پلان ہے جو نظر آ رہا ہے کہ کم سے کم PTI جو ہے وہ ایک اپوزیشن کے طور پہ بھی رہے تاکہ کھلا میدان جو ہے باقیوں کو نہ ہو. تو آپ دیکھیے گا کہ PTI کے کافی لوگ جیتیں گے, چاہے وہ وکیل ہوں اور چاہے وہ پولیٹیشین ہوں. اب جو وکیل ہیں وہ صرف وکیل نہیں ہیں, وہ تو PTI کی جماعت کا باقاعدہ حصہ بن چکے ہیں نا. اب سلمان اکرم راجہ اگر لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو وہ PTI کا حصہ ہیں. لطیف کھوسہ صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں تو وہ PTI کا حصہ ہیں. تو پہلے بھی وکیل انتخابات جیتتے رہے, کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. اس دفعہ یہ ہے کہ اگر ان کے لوگوں کو میدان میں نہیں اترنے دیا گیا جو ان کے سیاسی لوگ ہیں, تو اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے گا کہ پھر وکلا کی ایک بڑی تعداد جو ہے
وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کے اوپر الیکشن لڑے گی اور میدان میں جائیں گے بھی, جیتیں گے بھی ان میں سے بیشتر لوگ, اور وہ آپ کو پارلیمنٹ میں ایک معقول حصہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا بھی نظر آئے گا. بہت بہت شکریہ. سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑا مفصل, بڑا ڈیٹیل تجزیہ, بڑے دلچسپ انداز میں انہوں نے پنجاب کے حوالے سے دیا کہ پنجاب کس طریقے سے ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سی سیاسی جماعت رخ کرتی ہے پارلیمنٹ کا, اور اس کے لیے دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس منشور موجود نہیں ہے, جو کہ اگلے 5 سال میں ڈیلیورنس کے حوالے سے سب سے ضروری ہوتا ہے کسی سیاسی جماعت کے لیے جب وہ انتخابات میں قدم رکھتی ہے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہنے والے عثمان ڈار صاحب یقیناً اپنا ایک موقف تو رکھتے ہیں, لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی والدہ انتخابی میدان میں اتر چکی ہیں, اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر. کس طریقے سے وہ کنٹیسٹ کریں گی, کیا علامتی طور پر یا مزاحمتی طور پر ہی صرف وہ پیغام دینا چاہتی ہیں اداروں کو اور حکومت کو کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے ان کے اس مشکل اور اہم فیصلے کی, اس پر ان کا موقف جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے 3.5 سالہ دور حکومت کے خاتمے کے بعد جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قائدین درخت کے سوکھے ہوئے پتوں کی طرح جھڑ گئے, وہیں کچھ لوگ ایسے بھی رہے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا. پھر یہ مذاق بھی سامنے آیا کہ پریس کانفرنسز کا ایک دور چلا اور اس میں مختلف قائدین پریس کانفرنس کر کے اپنے آپ کو پارٹی سے علیحدہ کرنے کی کوششوں میں مصروف رہے. لیکن اس میں چند ایک لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس تو کی یا پھر ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر آ کر اپنے موقف کو سامنے رکھا, جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی کا موقف تھا. لیکن اس کے باوجود نہ صرف 9 مئی کے واقعات کو کنڈیم کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی سیاست سے بھی دوری کا ذکر کیا. لیکن اس کے باوجود ہم ایک دلچسپ چیز یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہی کے گھروں میں موجود دیگر افراد اب بھی پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں, اور اس کی سب سے بڑی مثال عثمان ڈار صاحب اور ان کی والدہ ہیں. عثمان ڈار صاحب کے اوپر تمام تر تنقید کے باوجود کہ انہوں نے ٹیلی ویژن انٹرویو میں کیا گفتگو کی اور اس کے بعد کس طریقے سے وہ علیحدہ ہوئی, ان کی والدہ نے جس طریقے سے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ٹیلی ویژن پر آ کر ویڈیو پیغامات کے ذریعے اپنا موقف اور اپنے ساتھ جو کچھ گزرا اس کو بیان کیا, اس کے بعد حکومت وقت کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی پوزیشن کو کلیئر کرتے کہ آیا ان کے موقف میں صداقت ہے یا پھر نہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک آفیشلی صحیح معنوں میں سرکاری سطح کے اوپر اس موقف کو نہ تو ایکسیپٹ کیا گیا اور نہ ہی اس موقف کو رد کیا گیا جو الزامات عثمان ڈار صاحب کی والدہ لگا رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود اب نہ صرف یہ کہ وہ الزامات کی بات کر رہی ہیں بلکہ اس کے ساتھ جو کچھ ان کے گھر اور گھر والوں پر بیتا اس کی بھی رداد بتا رہی ہیں, بلکہ اس کے ساتھ وہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن بھی کنٹیسٹ کر رہی ہیں. لیکن کن سرکمسٹانسز میں وہ یہ فیصلہ کر رہی ہیں, بحالت مجبوری کر رہی ہیں یا پھر خوف سے مبرہ ہو کر رہی ہیں, اور آخر ان کے ایمبیشنز کیا ہیں, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اور اس میں خود اس صاحب کس حد تک ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس پہ بات کرنے کے لیے ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ بھی ہیں اور سیالکوٹ کے ہی ایک حلقے سے NA 71 اور PP 47 سے کنٹیسٹ بھی کر رہی ہے. ریحانہ صاحبہ پہلے تو آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ, اور سب سے پہلے یہ کہ آپ کی ہمت کی ہم داد دیں گے کہ آپ کے تمام تر الزامات چاہے وہ سچائی پر مبنی ہے یا جھوٹ پر مبنی ہے, اس سے قطع نظر لیکن آپ نے کوشش کی ہے کہ آپ ڈٹ کر کھڑی ہوں اور اس سسٹم کے خلاف اپنی آواز بلند کریں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ میرے گھر والوں نے, جو میری فیملی ہے, انہوں نے تو پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا تھا, نہ میں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا تھا. پی ٹی آئی چھوڑی تھی عثمان ڈار. ٹھیک. اور بیٹے میرا تعلق قطن سیاست میں نہیں, میرا تعلق حدیث سے ہے. بہت عرصہ ہو گیا میں نے قرآن ترجمہ تفسیر پڑھی, ریسرچ کیا, سمجھا. قرآن کو میں نے سمجھا. جب میرے پر اتنے ظلم ہوئے, میرے گھر پر جو کچھ بھی ہوا, شہر سیالکوٹ جان, جو ویڈیو بنی, جو سوشل میڈیا پر چلی, پولیس کی وردیاں دیکھی گئی, کرٹن کو آگے کیا گیا, وہ سب جھوٹ ہے. پولیس کی وردیاں ہیں نا سامنے, بالکل عمر ڈار در بدر ابھی تک ہے. عثمان ڈار کو ہوا کر لیا گیا. اس طرح سب کچھ دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا, اپنے قرآن اور سنت اور اپنی حدیث کے مطابق میں نے فیصلہ کیا کہ میں ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤں. ٹھیک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا عورت کو اولین درجہ دیا. جو آنے والے تھے وہ بھی نبی کی امت تھے,
جو میں تھی میں بھی نبی کی امتی تھی. کیا انہوں نے کہا تھا پھلانگ کر کسی کے گھر میں داخل ہو جاؤ اور دروازے توڑ دو اور کسی ماں کی بیٹے کی ماں کی چادر اتار لو, بال کھینچ لو. لیکن ریحانہ صاحبہ آپ کہہ رہی ہیں کہ صرف عثمان ڈار صاحب نے پارٹی چھوڑی ہے پی ٹی آئی, باقی آپ کے گھر والے ابھی بھی پی ٹی آئی کی سپورٹ میں ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ آپ خود تو عملی سیاست کا حصہ نہیں رہی ہیں, آپ صرف علامتی طور پر ایز اے سمبل صرف کنٹیسٹ کرنا چاہ رہی ہیں, کیونکہ اگر آپ کنٹیسٹ کرتی ہیں تو ایک سمپتھی ایک موجود ہے سوسائٹی میں آپ کے لیے, جس طرح آپ پیغامات دیتی رہی ہیں, تو آپ مقابلہ کیسے کریں گی سیاسی طور پر؟ میں بیٹے مقابلہ کروں گی, بات سنیں. ووٹ شہر سیالکوٹ کا 70% عمران خان. جو میرے ساتھ ظلم ہوا میں نے انصاف مانگنے کی کوشش کی, اپیل بھی کی, کیا مجھے انصاف ملا؟ جو خواجہ آصف مجھے بہن بولتا ہے, عزیز زاری بتاتا ہے, یہ سچ ہے, یہ سچ ہے. مگر میں اپنے پیارے بھائی سے پوچھتی ہوں, بھائی جان غیرت مند, کیا بہن کے لیے کوئی کردار ادا کیا؟ پولیس کو مطلب کیا جنہوں نے میرے سر میں ہاتھ ڈالا, میری چادر اور عزت پر حملہ کیا؟ یہ ڈی پی او کو فارغ کیا؟ نہیں کیا. کوئی کردار بہنوں والا ادا نہیں کیا. میرے بھائی کو پیغام ہے, اگر بھائیوں والا کردار ادا کرتے تو میں آپ کو بڑی عزت بخشتی, اور آج میں اس مقام پہ نہ ہوتی, کیونکہ میں ایک عورت ہوں. میں نے قرآن پڑھا, ترجمہ پڑھا, تفسیر پڑھا. مجھے قرآن سے جو سبق ملا, جو میں نے حاصل کیا, میں ظلم کے خلاف ڈٹ. نہیں ٹھیک ہے, میں اس لیے ڈٹی ہوں, جی جی میں اس لیے ڈٹی ہوں کہ اگر میں سیاست میں آ کر دفاع نہ کروں اپنے شہر سیالکوٹ کے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر, آگے سے بیٹے الیکشن لڑے, تمام جماعتیں لڑیں, مگر یہ قانون ہوگا کہ کسی کی چار دیواری جا کر کسی کی ماں کو, ریحانہ صاحبہ مجھے ایک سوال کی ڈالیں. اجازت دیں, مجھے ایک سوال کی اجازت دیں. دیکھیں جو باتیں آپ کر رہی ہیں نا درست ہیں, آپ نے اور پلیٹ فارمز پر بھی یہ گفتگو کی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ 2 سے 3 مرتبہ یہ واقعات ہوئے جب عثمان ڈار صاحب بھی غائب رہے, اس وقت بھی آپ کے گھر میں اسی طرح داخل ہونے کی کوشش کی گئی, لیکن اس وقت سے لے کے اب تک کیا نگراں حکومت کی طرف سے کسی آفیشل نے آ کے آپ سے بات کی؟ خواجہ آصف صاحب نے کبھی رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ بیانات تو انہوں نے کافی دیے, لیکن کسی ایک موقع کے اوپر کسی سرکاری سطح پر آپ لوگوں سے بات چیت کی کوشش کی گئی, یا پھر یہ کہ کسی اور نون لیگی نے؟ جی میں آپ سے پوچھتی ہوں, آپ خواجہ آصف کو پوچھیں کہ آپ تو کہتے ہیں میری بہن ہے, عزیز داری ہے, ان کی والدہ کہتی ہے سچ ہے, تو آپ پوچھیں کوئی کردار ادا کیا؟ ان کی حکومت تھی 9 مئی میں, وہ وزیر دفاع تھے, سارا کچھ ان کے انڈر میں تھا, کیا کردار ادا کیا بہن کے لیے؟ ہیں میرے غیرت مند بھائی نے کیا کردار ادا کیا؟ ایک دفعہ آ تو جاتے نا میرے گھر, پولیس کو معطل کر کے آتے, اسن ڈی پی او کو فارغ کر کے آتے, تو میں کہتی میرے اچھے بھائی آپ نے اتنا اچھا کردار ادا کیا ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ خواجہ آصف کی اپنی بہن ہوتی تو اس کے گھر ہی ہوتا, جواب دے مجھے. ٹھیک یہ مگر مچ کے آنسو اور ادھر ادھر کی باتیں میرے اچھا, یہ بھی کلیئر کریں, کیا کسی سرکاری آفیشل نے آپ کے گھر وزٹ کیا, اسپیشلی ابھی جو دوسری مرتبہ ہوا اس کے بعد بھی کسی نے آ کے انویسٹیگیٹ کیا کہ کیا ہوا ہے, معاملہ کیا ہے؟ کسی نے کچھ ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی, یا کم از کم کلیئر کرنے کی کوشش کی کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے؟ بیٹے آ جاتے نا تو سچ پوچھیں بیٹی, میں لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتی ہوں ایمان کی روشنی میں, مگر بات اگر یہ آ جاتے تو مجھے کیا ضرورت تھی کھڑے ہونے کی؟ ٹھیک, مجھے تحفظ تو ملتا نا. اگر آج مجھے تحفظ نہیں, کل کو میری بیٹیوں کو تحفظ نہیں ہوگا, کل میرے شہر سیالکوٹ کی بیٹیوں کو تحفظ نہیں ملے گا. میں تحفظ کے لیے کھڑی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ جواب دیں, عورت کو اولین درجہ نہیں دیا. میں گھر کی 4 دیواری کی زینت تھی, میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں تھا, میں ایک گھریلو خاتون تھی. میں درس دیتی ہوں لوگوں کو سچائی کا. آپ پوچھیں جب عثمان ڈار صاحب آئے, جب میں نے انہوں کی حالت دیکھی تو میں نے کہا بیٹا مار کر آ جاتے تو بہتر تھا. میری یہ تربیت نہیں, میں بچوں کو ماں سے زیادہ کون جانتا ہے, مجھے جواب دیں.
میں نے کہا کہ مر کر آ جاتے تو بہتر تھا. آپ نے عمران خان کے لیے کیوں جواب دیا؟ کیونکہ میں درس سچائی کا دیتی ہوں, قرآن پڑھ دیتی ہوں, میں نے قرآن پڑھا, ریسرچ کیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کو آج میں نے ویڈیو دیکھی, جو میرے اس بھائی پر ظلم ہو رہا ہے, دھکے دیے جا رہے ہیں. کیا ہمارا پاکستان کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنی 70 سالہ 75 سالہ زندگی میں نے یہ کچھ نہیں دیکھا. حکومتیں بھی آئیں, الیکشن بھی لڑے گئے, ماشاءاللہ بھی لگے. اب کیا ہو گیا؟ میں کھڑی ہو گئی ہوں. میں قرآن اور سنت کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ جب میں نے پڑھا ہے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا, رول آف لا, قانون کی بالادستی, میر کے لیے قانون, تو میں کیوں نہ ڈیسیژن لوں؟ میرے 40 سال قرآن کو ریسرچ کر پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر مجھے نہیں تو میری شہر سیالکوٹ کی عوام کو فائدہ ہوگا. ٹھیک, آگے سے غریب کے غریب ماں کے گردن کے نہ پکڑی جائے گی, نہ اس کے گریبان کو ہاتھ ڈالا جائے گا. ریحانہ صاحبہ مجھے یہ فرمائیں کہ آپ نے کہا جب عثمان ڈار صاحب آئے تو آپ نے کہا کہ آپ نے ان کو کیوں چھوڑا خان صاحب کو, تو کیا انہوں نے آپ کو یہ جواب دیا کہ اپنی مرضی سے چھوڑا جو انہوں نے ٹیلی ویژن کے اوپر بھی کہا, یا پھر بحالت مجبوری چھوڑا؟ نہیں, میں اپنے بیٹے کے بیان پہ اتفاق نہیں کرتی. مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے میری تربیت, میرا اچھا بیٹا. اگر میں اسے کہتی ہوں کہ مار کے آ جاتے تو عمران خان کے خلاف بیان نہ دیتے, تو اس کا مقاصد یہ ہے کہ پیچھے میرے قرآن کی سچائی ہے. میں نے سچ بولا ہے, میں سچ کا درس دیتی ہوں. آپ بھی میری بیٹی ماشاءاللہ مسلمان ہے, آپ قرآن شریف پڑھتی ہوگی, کبھی ترجمہ پڑھنا, کبھی تفسیر پڑھنا, تو یقین کرو ابھی نہیں, سیاست میں نہیں, میرا شروع سے اللہ پر بھروسہ ہے. میں اپنے ہر گھر کے فیصلے, تکلیفیں, مشکلیں, میں سب اللہ کے سپرد کرتی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ اونٹنی پر آئے, تو یا رسول اللہ نے پوچھا کہ اونٹنی کا کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ توکل چھوڑ آئی ہوں. یہ میرے قرآن میں ترجمہ ہے. میں نے اپنے بیٹوں کو اللہ توکل چھوڑ دیا. آج بھی میں اپنے بیٹوں کو اللہ توکل چھوڑتی ہوں. بیٹے اس کا مقاصد یہ ہے کہ جب اللہ توکل چھوڑ دے تو اللہ حافظ و ناصر ہوتا ہے, وہ چیز اس کی امانت ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا ریحانہ صاحب, ایک اور سوال. فرض کریں اگر آپ انتخابات میں کامیاب ہو جاتی ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر, تو آپ علامتی طور پر صرف کنٹیسٹ کر رہی ہیں, یا پھر آپ واقعی قومی اسمبلی جانا چاہیں گی اور وہاں پر بیٹھ کر بھی یہی سب بات کرنا چاہیں گی, اس پلیٹ فارم پر یہی گفتگو کرنا چاہیں گی جو آپ ابھی مختلف چینلز پر بھی کر رہی ہیں, رول آف لا کی بات, ڈیموکریسی کی بات؟ جی بیٹا, اللہ اگر میرے نصیب میں جیت ہوئی تو یہ فیصلہ عوام کرے گی, اور اوپر سے فیصلہ میرے اللہ کا ہوگا. جب میں جیت جاؤں گی تو پھر میں سوچوں گی کہ اسمبلی میں جا کر میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. نہیں, آپ نے بھی فیصلہ نہیں کیا, آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ نہیں, میں فیصلہ کروں گی. فیصلہ میں نے کیا ہوا ہے, مگر میں قبل اس وقت شیئر نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائے گا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو کتنا اون کیا گیا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے سیاسی, وہ تو منظر سے غائب ہے, یا پھر کئی ایسے لوگ ہیں جو پارٹی بھی چھوڑ چکے ہیں. تو ابھی تو بظاہر وکلا کی ٹیم ہے جو کہ سپورٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی کو, تو پھر کیا ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی مدد مل سکی ہے آپ کو ابھی تک, یا آپ اکیلے ہی کنٹیسٹ کر رہی ہیں اور مختلف جگہ پہ اپنی کیمپیننگ آپ نے شروع کی ہے؟ مجھے بیٹا کمپلین کرنے کی ضرورت نہیں. جو ایمان کے سچے اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس پر چھوڑ دیتے ہیں. شہر سیالکوٹ کی عوام 70% عمران خان کا ووٹ ہے, میرا نہیں, عمران خان کا ہے. 20% جماعتوں کا ہے. جب سروے ہوا تو سروے تو خواجہ کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ میں اب جھوٹ کا سہارا لے لوں. یہی خواجہ جو اسمبلی میں کھڑے ہو کر عورتوں کا مذاق اڑاتے تھے, عورتوں سے باتیں کرتے تھے, آج میں اس خدا کی طرف دیکھ کر کہتی ہوں اے میری قدرت دیکھو. نہیں, لیکن سیالکوٹ کے لوگ خواجہ آصف کے سامنے آ گئی ریحانہ صاحبہ, لیکن اگر یہ مذاق اڑاتے تھے تو پھر یہی سیالکوٹ کے لوگ ان کو بار بار منتخب کر کے پارلیمنٹ میں پھر کیوں بھیجتے تھے؟ نہیں بھیجنا چاہیے تھا نا. یہ میری بات سنیں, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے میری بیٹی مجھے جواب دینا. 2 دفعہ میرا بیٹا عثمان ڈار جیتا ہوا تھا اسی سیالکوٹ سے. ایک کال آ گئی, میرے بیٹے کو جیت میں ہار میں بدل دیا. مجھے یہ بتائیں آپ
یہ جرم نہیں. میری عزیز کا سوال ہے, کال کس کی آ پیچھے گئی؟ ترجمہ آتا ہے کہ کسی کا رائٹ چھین کر کسی میں کی دوسری میں جولی میں ڈال دیا جائے تو اس سے بڑا مجرم ہی کوئی نہیں, ایک کال کس کی آ گئی اگر آپ مجھے کلیئر کر یہ شہر سیالکوٹ جانتے ہیں, یہ میڈیا بھی جانتے ہیں. میں آپ سے پوچھتی ہوں, آپ بتائیں. ہوں میں نے آپ لوگوں کے تھرو ٹیلی ویژن پہ سنا ہوا ہے, میرا تو دل سے تعلق تھا. میں تو کبھی جو میرے میاں نے جناح سے بنایا ہوا ہے, میں تو کبھی ادھر نہیں گئی. میاں میرے تحصیل ناظم تھے شہر سیالکوٹ میں, بڑے کام ہوئے, بڑی مجھے عزت ملی. آج بھی شہر سیالکوٹ کی عوام غیرت مند عوام ہے. میں سٹینڈ اس لیے لیا ہے کہ میں ایک ماں ہوں, آگے سے میری ماؤں, بیٹیوں, بہنوں کی کوئی چادر نہ تاری. اگر مجھے شہادت کا رتبہ بھی مل جائے تو میں یہی سمجھوں گی کہ میرے اللہ کا حکم آیا, اس سے میں بڑھ کر میرے لیے کوئی اعزاز نہ ہو. میں مضبوط ہوں, میرا ایمان ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا ریحانہ صاحبہ, آخری سوال کہ آپ نے کہا کہ جب اگر آپ جیت گئیں تو آپ اس کے بعد فیصلہ تو کر چکی ہیں لیکن اناؤنس بعد میں کریں گی کہ آپ نے پارلیمنٹ جانا ہے یا نہیں جانا ہے. تو بچوں کو آپ نے اللہ توکل چھوڑ دیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ادر دین عثمان ڈار صاحب باقی لوگ ابھی بھی پی ٹی آئی سے جڑے ہیں آپ کے گھرانے میں. تو کیا نہیں عثمان ڈار, بات سنیں بیٹا, جی عثمان ڈار نے پی ٹی آئی چھوڑ دی, یہ اس کا فیصلہ ہے, میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. مگر جو میرے بیٹے نے بیان دیا ہے نا, میں اتفاق نہیں کرتی. ٹھیک ماں جو ہوتی ہے نا, ماں وہ اپنے بچوں کی باتیں, ان کا دل بتاتا ہے کہ بچے کیسے ہیں. میری تربیت ایسی نہیں, میں نے کہا ہے کہ میں نے بیٹے کو کہا تھا مر کے آ جانا, عمران خان کے خلاف بیان کیوں دیے. میں درس دیتی ہوں سچائی کا, اور اپنے قرآن کے ایمان کی روشنی میں. میرے لیے یہ الفاظ اچھے نہیں تھے جھوٹ. بہت بہت شکریہ ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ, جو کہ والدہ ہیں عثمان ڈار کی اور سیالکوٹ میں این اے 71 اور پی پی 47 سے کنٹیسٹ کر رہی ہیں. یہ انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ فیصلہ تو کر چکی ہیں کہ اگر کامیاب ہو گئیں تو پارلیمنٹ جائیں گی یا پھر نہیں, لیکن وہ یہ فیصلہ قبل از وقت لوگوں کے سامنے اوپن نہیں کرنا چاہتی ہیں. یقیناً علامتی طور پر بظاہر یہ لگ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا خالی عثمان ڈار صاحب پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی تو اختیار کر چکے ہیں, لیکن وہ بھی کیا بحالت مجبوری پی ٹی آئی سے الگ ہوئے ہیں یا پھر واقعی دل سے ہوئے ہیں. ان کی گفتگو سے بظاہر اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہیں, خاص طور پر اندرونی اجلاسوں میں کیا کچھ چل رہا ہے, اور نون لیگ تواتر کے ساتھ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی وکٹیں بھی گرا رہی ہے, اور اس میں ایک فیصل صالح حیات صاحب بھی ہیں جن کو آج پارٹی میں شامل کیا گیا. لیکن کیا ان تمام لوگوں کے اضافے سے مسلم لیگ نون کی جو ساکھ ہے اس کو بہتر کیا جا سکے گا یا پھر نہیں, ان سے جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یقیناً نون لیگ کے حوالے سے جو پریشر بلڈنگ کی جا رہی ہے, لیول پلینگ نہ ملنے کا جو تقاضا ہو رہا ہے, آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہی بات کی گئی کہ ڈٹ کر مقابلہ ضرور کیا جائے گا, اور وہ بھاگنے والے نہیں ہیں. نون لیگ کے اوپر پریشر تو ضرور بن رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آہستہ آہستہ نون لیگ پنجاب میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور آج فیصل صالح حیات صاحب کا جو اضافہ ہوا ہے پیپلز پارٹی کی وکٹ گرا کر, اس میں لگ یہ رہا ہے کہ جنوبی پنجاب بھی فوکس رہے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا فیصل صالح حیات صاحب جو پچھلے 2 الیکشنز میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے تھے, آخر نون لیگ کے لیے کتنا ڈیلیور کر پاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف صاحب کے لیے جو چیلنجز ہیں پارٹی کے اندرونی اختلافات کے حوالے سے, وہ یقیناً ابھی بھی حل طلب ہے. خبریں تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اجلاس میں اندرونی طور پر اختلافات بڑھ رہے ہیں, اور اس کو کس طریقے سے نواز شریف صاحب لے کر چلیں گے, خاص طور پر انتخابی ماحول میں, یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہوگا. انہی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس پر بات کرنے کے لیے پروگرام کے پہلے حصے میں میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما, سیزنڈ پولیٹیشن ہیں راجہ ریاض صاحب. راجہ صاحب سے بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ نے وقت دیا ہمیں پروگرام کے لیے. سر, ایک تو یہ کہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ خبریں آتی رہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی شکایات رہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو, لیکن اب جیسے جیسے ردم بن رہا ہے سر پولیٹیکلی انتخابات کے حوالے سے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیلنجز مسلم لیگ نون کے لیے بڑھ رہے ہیں, کیونکہ آہستہ آہستہ کچھ ریلیف کے آثار تو پیدا ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ کوئی چیلنج نہیں ہے, ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں. ہم تو پی ٹی آئی کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہیں بلے کا نشان مل گیا ہے. ہم تو انہیں کہتے ہیں میدان میں آئیں, ہم الیکشن کے لیے مسلم لیگ نون کی تیاری ہے مکمل. ہم نے ہر جگہ ہوم ورک مکمل کر لیا ہوا ہے, اپنے حلقوں میں رابطے مکمل کر لیے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں سویپ کرے گی, اور وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے 8 فروری انشاءاللہ.
لیکن راجہ صاحب یہ بھی تو خبریں آ رہی ہیں نا کہ نواز شریف صاحب کو الیکشن کیمپین میں تو نون لیگ آگے رکھ رہی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لاسٹ مومنٹ کے اوپر وہ بیک آؤٹ کر جائیں اور کوئی الٹرنیٹیو چوائس آ جائے۔ اور دوسرا ایک ضمنی سوال کہ یہ جو نون لیگ کے اندر اندرونی اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں، ان میں کیا صداقت نہیں ہے؟ نواز شریف صاحب کیسے ان ایشوز کو ہینڈل کر رہے ہیں؟ کوئی نون لیگ میں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں، تمام لوگ جو اعلیٰ قیادت سب اکٹھے ہیں، نیچے حلقوں میں بھی جنہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے انہوں نے ساتھ اس چیز کا حلف دیا ہے کہ جو پارٹی قیادت فیصلہ کرے گی ہم اس فیصلے کو قبول کریں گے، اور ہم اس چیز کے سب لوگ پابند ہیں کہ پارٹی فیصلے کو قبول کرنا پڑے گا۔ لیکن سر ایک اور آخری سوال اس حوالے سے کہ یہ کیا درست نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ بھی کچھ لوگوں کو پارٹی میں ٹکٹ دلوانا چاہتی ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی دلوانا چاہتے ہیں، پھر حمزہ شہباز صاحب نے پارٹی کے اجلاس میں کچھ ریزرویشنز بھی رکھی ہیں کہ کارکنوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو سر کیا ایسی سچویشن پیدا نہیں ہو رہی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میاں نواز شریف کا فیصلہ جو ہوگا اس کے سامنے ان کے سامنے کوئی ایسی کوئی بات نہیں، یہ آپ کی ڈس انفارمیشن ہے۔ میاں نواز شریف قائد ہیں مسلم لیگ نون کے اور بورڈ بیٹھا ہوا ہے، بورڈ اور میاں نواز شریف میاں شہباز شریف جو بھی فیصلہ کریں گے سب کو قبول ہوگا۔ ٹھیک، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو الزامات نون لیگ کے اوپر لگ رہے ہیں اس کے باوجود وہ پاپولیرٹی کے جو دعوے کر رہی ہے وہ دعوے درست ثابت ہوں گے، خاص طور پر پنجاب کے پرسپیکٹو میں؟ مسلم لیگ نون پنجاب میں انشاءاللہ سویپ کرے گی اور 8 تاریخ کو میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان ہوں گے۔ اچھا، آخری سوال سر، فیصل صالح حیات صاحب کا اضافہ آج مسلم لیگ نون میں ہوا، تو آپ کے خیال میں کتنا امپورٹنٹ ہے؟ جنوبی پنجاب میں اس طرح تو کام نہیں کیا نون لیگ نے جس طرح پیپلز پارٹی نے کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی جماعت میں اتنے بڑے نام شامل نہیں ہو سکے بلکہ ان کی جماعت سے ٹوٹ کر لوگ نون لیگ میں جا رہے ہیں۔ میرے لیے بڑی عزت کی جگہ ہے، میرا ان کا بہت زیادہ بھائیوں والا تعلق ہے، وہ ایک بڑی شخصیت ہے، ایک قدداور شخصیت ہے، اور ان کا مسلم لیگ میں آنا مسلم لیگ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کے ووٹروں میں ایک بہت بڑا اضافہ ہوگا، اور وہ پیر بھی ہیں، ان کے مرید بھی 2-3 ضلعوں میں ہیں، تو اس حوالے سے میں ان کو ویلکم بھی کرتا ہوں اور ان کو سمجھتا ہوں کہ فیصل صالح جیسی قدداور شخصیت کا نون لیگ میں آنا ایک اچھا شگون ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ راجہ ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یقیناً ان کی رائے اور بہت سے نون لیگی رہنماؤں کی رائے اب بھی یہی ہے کہ نہ صرف مسلم لیگ نون کامیابی کے جھنڈے گاڑے گی بلکہ 2/3 اکثریت حاصل کرے گی اور میاں نواز شریف صاحب ہی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے، لیکن پھر بھی حالات بظاہر کس طرف پلٹ جائیں اس کے حوالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ نون لیگ میں آپسی اختلافات کے حوالے سے اگر فوری طور پر میاں نواز شریف صاحب نے حکمت عملی مرتب نہیں کی تو یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ بہت سے قائدین جو کہ آہستہ آہستہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں ان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔